अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। बात शुरू करूँगा एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट से, कोर्ट से, जो बहुत ही अहम है। देखिए, अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, हमारे पड़ोस में थी। अशरफ गनी साहब जब हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे, तो उनकी स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े दावे होते थे, बड़ी धमकियाँ होती थी, बड़ी स्टेटमेंट होते थे उनके। और ऐसा तासुर हो रहा होता है कि अब अशरफ गनी साहब अफ़गानिस्तान की हुकूमत के सरबराह हमेशा के लिए, जब तक उनकी ज़िंदगी है। क्यों? क्योंकि उनके पुष्ट पे अमेरिका था, उनके पुष्ट पे 52 दुनिया की कंट्रीज़ थे, नामवर कंट्रीज़, नेटो फोर्सेस थी। तो फिर दुनिया तो यही समझ रही थी कि इतनी सुपर पावर, इतनी बड़ी ताकत अशरफ गनी के पीछे है, तो अशरफ गनी तो टिल डेथ इसके सरबराह रहेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर देखते ही देखते सिर्फ कोई 50 कहता है, कोई 56 कहता है, कोई 70,000 की ये अफ़गान तालिबान की जो ताकत है आज अफ़गानिस्तान पे मौजूद है। और अफ़गानिस्तान से कौन शख्स फ़रार हुआ जिसके पीछे बहुत बड़ी पुष्ट पे ताकत थी, अमेरिका और नेटो फोर्स, 52 कंट्रीज़। अशरफ गनी फ़रार हो गया, भागना पड़ा, उसकी काबीना के लोगों को भागना पड़ा। अब आइए, इसी से रिलेटेड पाकिस्तान के हवाले से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी हुकूमत है, तो सिलेक्टेड है, जिसके पुष्ट पे इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी ताकत की बुनियाद पर यह हुकूमत चल रही है। कारकर्दगी ज़ीरो है, अवामी मकबूलियत नहीं है। यकीनन अवाम में इनकी जड़ें थीं, लेकिन 3 साल के अरसे में बहुत बड़ी तादाद इनसे अलग हो चुकी है। और आज अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो इनके पास 12 सीटें निकालना भी पूरे पाकिस्तान में मुश्किल होगा। मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े तजिया निगार कह रहे हैं, लेकिन अब भी इनके पीछे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत इस्टेब्लिशमेंट है। लोग ये कहते हैं कि जब अमेरिका जैसी सुपर पावर एक सिलेक्टेड नाअहल और अवामी मकबूलियत नहीं जिसको अवामी मकबूलियत नहीं थी, उस हुकूमत को नहीं बचा सकी, तो इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को कब तक बचा सकेगी? फिर इसका अंजाम क्या होगा? क्या अशरफ गनी जैसा होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट को ये महसूस हो जाएगा, और हो चुका है, वो तो सर पकड़ के बैठी है, लेकिन चॉइस नहीं है, लेकिन एक दिन उसको अपनी इस चॉइस के ऊपर भी फाइनल फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि सारी बुराई इस हुकूमत के ज़रिए अब लोग जो हैं आगाही इतनी दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पे जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट गंदी हो रही है, और अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक टेंशन सा बनता जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी है हुकूमत है। तो कब तक, वो तो सुपर पावर थी, कब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस नाअहल, नाकाम और सिलेक्टेड हुकूमत के पीछे या पुष्ट पे रहेगी? जिस दिन लोग कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं लोग, जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ उठाया, इमरान खान अशरफ गनी से ज़्यादा तेज़ी से मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। क्योंकि इमरान खान ना जेल दे सकते हैं, ना एहतसाब देख सकते हैं, ना कोर्ट देख सकते हैं, ना आपके डेथ सेल देख सकते हैं, ना काली कोठरी देख सकते हैं, ना आम जेल देख सकते हैं। मैं उसके ऊपर काफ़ी बातें व्लॉग में बता चुका हूँ। और उसके बाद 3200 अरब का हिसाब देना, बड़ा हिसाब, तो वो मुल्क से तेज़ी से फ़रार हो जाएंगे, उनके काबीना के बहुत से लोग भी फ़रार हो जाएंगे। ये बहुत अहम तरीन लोगों का ये स्टेटमेंट है। अब आइए, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के 2 बयानियों को मैं लेके आगे बढ़ता हूं और चंद बातें ज़रूर करना चाहता हूं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया आज का है, अब का है, जो दिया है उन्होंने कराची केस में, कि असूलों पे वो सौदेबाजी नहीं करेंगे, जितनी भी उनकी ज़िंदगी है वो असूल पे खड़े रहेंगे। ये नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है अभी हालिया, और बहुत बड़ा और वाज़ेह स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हुए मैं आता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब का हालिया मीट द प्रेस में स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनका भी, कि 73-74 साल में पाकिस्तान में, बल्कि कहना चाहिए उनको 70 साल में, क्योंकि 3 साल तो इनकी चल रही है, तो 70 साल में सियासतदानों ने अवामी ताकत से, अवामी जलसों से, अवामी रद्द-ए-अमल से, अवामी सपोर्ट से जो है वो दबाव बढ़ाया, लेकिन आखिरी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ये पीछे हट गए, चंद छोटे छोटे अपने मफादात लेकर। ये मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट है, और ऐसा हुआ है। और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये अंदाज़ा है कि ये जो सियासी जमातें हैं,
یہ ان پر اگر دباؤ بڑھایا جائے اور اس حد تک ایک جگہ آ جائے اور پھر ان کو اقتدار کی لالچ دی جائے تو یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور جو وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پھر زیادہ ان کا حصہ مانا جاتا ہے، ان کو اقتدار سے مطلب ہوتی ہے۔ یہ ماضی میں ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اس لیے بہت زیادہ کھل کر نہیں آتی ہیں کیونکہ وہ بڑی جماعتوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ آج بھی 9 جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، لیکن ان 9 جماعتوں کا اعتماد بڑی جماعت پہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں انہوں نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ وقت پر کمپرومائز کر لیتی ہے، اور ان کی ساری جد و جہد جو ہوتی ہے چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود ان کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ یہ چھوٹی جماعتوں کا ہے۔ عوام نے جب بھی عوامی لیڈر نے یا سیاستدانوں نے یا جماعتوں نے آواز دی، عوام نے ان کا ساتھ دیا، ماضی میں بھی دیا ہے، آج بھی پی ڈی ایم کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود کہ ایک پی ڈی ایم میں توڑ پھوڑ ہوا، اس کے باوجود عوام آج بھی پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ کراچی کا ایک بہت ہی عظیم الشان جلسہ آپ کے سامنے ہے۔ کراچی جہاں پر پی ایم ایل این کی اتنی آپ کے وہ کنٹرول نہیں ہے، جے یو آئی کا اتنا کنٹرول نہیں ہے، یا کیا نام ہے پی ڈی ایم کا اتنا کنٹرول ہے، وہاں بہت بڑی طاقت انہوں نے دکھائی۔ اس کا مطلب ہے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شامل ہوئی، عوام کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا۔ عوام اس وقت پریشان ہے، مر رہی ہے، کیا کیا چیز سے مر رہی ہے، بار بار کیا ریپیٹ کروں، تو اس کو تو ایک آسرا چاہیے۔ اس حکومت پہ تو اعتماد نہیں ہے، نہ ایک مزدور کو ہے، نہ ایک کسان کو ہے، نہ ایک ٹھیلے والے کو ہے، نہ ایک پرچون والے کو ہے، نہ ایک موچی کو ہے، نہ ایک گاربار کو ہے، نہ ایک گارڈ کو ہے، کسی کو اعتبار نہیں۔ آپ پوچھ لیں فون کر کے، سب رو رہے ہیں، مر رہے ہیں اور بددعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو۔ لیکن بہرحال اس حکومت کو بددعا اللہ میاں کب قبول کرتا ہے؟ پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، اس لیے یہ سامنے نظر آ رہی ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ تو یہ چیز آپ کے ہونے کے ساتھ ساتھ عوام آج بھی ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موجودہ مار، جتنی مار پی ایم ایل این کو اس 3 سال میں پڑی ہے، کسی سیاسی جماعت کو نہیں پڑی۔ اب پی ایم ایل این کے قائد نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیا یہ واقعی اپنے اس فیصلے پہ قائم رہیں گے یا پھر کوئی کمپرومائز اقتدار کے لیے راستہ بنے گا، تو وہ کمپرومائز کر کے 9 جماعتوں کو چھوڑ کر کمپرومائز کر لیں گے۔ ظاہر ہے چھوٹی جماعتوں میں ابھی تک عدم اعتماد ہے، تو پی ایم ایل این بہت مار کھا چکی ہے، تو اس لحاظ سے پی ایم ایل این اب بہت بڑا امتحان ہے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر، کہ نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ دیا ہے وہ بیانیہ ان سے نکل کر اب عوام کی طرف چلا گیا ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد اب ان اصولوں کو پانا ہے، ان اصولوں پہ کمپرومائز میں نہیں کروں گا چاہے میری زندگی ختم ہو جائے۔ بہت بڑی بات کر دی ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے، ان کی پارٹی نے بھی بہت جو ہے وہ آپ کے مار کھایا ہے اور انٹیکٹ رہی ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے بہت زیادہ کرائسس کا شکار بھی رہے ہیں۔ اب پی ایم ایل این کو بہت سی چیزیں ثابت کرنا ہے اس اسٹیٹمنٹ کو قائم رکھتے ہوئے، کیونکہ اگر اس اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، تو عوام میں ان کی ساکھ گر جائے گی، جو آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی اور مقبول جماعت پی ایم ایل این ہو گئی ہے۔ حالانکہ ان کو کس طریقے سے دبایا گیا اور ان پر کتنے بڑے بڑے سنگین الزامات لگائے گئے، گویا عوام کی بہت بڑی تعداد اگر پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت، اتنی بڑی سیاسی جماعت پہلے کبھی نہیں تھی، تو گویا عوام نے جو عمران خان صاحب یا جو بھی ان کے گروپ ہے، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، جو بیانیہ دیا، اٹھا کے سمندر غرق کر دیا، تبھی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو ان کو عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے، ان کو چھوٹی جماعتوں کا اعتماد بحال کرنا ہے کہ اب پی ایم ایل این کمپرومائز نہیں کرے گی جب تک کہ ان اصولوں کو حاصل نہ کر لیا جائے کہ آئین کی عملداری، حلف کی پاسداری اور ووٹ کا تقدس۔ تو یہ اعتماد ان کو بحال کرانا ہے چھوٹی جماعت کو، یہ وقت ثابت کرے گا۔ اور اب عوام کو بھی یہ پی ایم ایل این نے واضح کرنا ہے، بتانا ہے، پی ڈی ایم کو بھی اور پی ایم ایل این کی بڑی جماعت ہونے کے ناطے، کہ جناب ان کی مسائل کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور ہم اقتدار کے لیے کمپرومائز نہیں ہوں گے۔
یہ اور اپنی عوام کی طاقت کو جب عوامی تحریک بنائیں گے تو اقتدار کے لیے کمپرومائز نہیں کریں گے بلکہ اسی بیانیے کے لیے اور عوام کے لیے جو ہے وہ بات چیت کریں گے. بات چیت تو ہوتی ہے, یقیناً مریم نواز نے کہا کہ اس حکومت سے تو کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اور یقیناً یہ حکومت ہے کیا, ایک ڈمی ہے, اس سے بات یہ کیا دے سکتی ہے, کچھ بھی نہیں دے سکتی ہے. تو بات چیت تو ہونی چاہیے, لیکن اپنے اصولوں سے اگر ہٹ گئے نواز شریف تو پی ڈی ایم بھی نہیں رہے گی, عوام بھی نہیں رہے گی, ان کی پارٹی بھی نہیں رہے گی. یہ ایک بات ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو میں سامنے لے آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کی نواز شریف آج بہت طاقتور ہیں, لوگ کہتے سمجھتے ہوں گے کہ کمزور ہیں, اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ ناراض ہیں. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. بہرحال ایک بات طے ہے کہ اگر آپ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اپوزیشن سے ناراض ہیں, ایک نااہل حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اہل ترین جو جماعتیں ہیں ان سے ناراض ہیں, ایک ناکام حکومتوں کو ابھی تک چلا رہے ہیں تو مطلب ہے اس سے ناراض ہیں. یہ باتیں تو سامنے پیرالل آ رہی ہے نا, مطلب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے, اس کے باوجود کہ 3 سال بدترین سیاسی انتقام فیس کرنا پڑا, اس کے باوجود کہ ان کے لیڈروں پہ بڑے بڑے کیسز ہیں, اس کے باوجود کہ میاں نواز شریف صاحب پر عدالتی جو ہے وہ ایک بہت بڑا, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر جو عدالتی وار کیا گیا, یہاں چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے اور ان کے گروپ نے جس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا اور ان پر سنگین کرپشن کا الزام لگایا اور اس کے بعد ان کو تاحیات نااہل بھی کیا, یہ بھی ظلم سامنے موجود ہے. ان کی بیٹی کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا اور اس کو ڈیتھ سیل تک پہنچایا گیا, اس کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا, کئی کیسز اوپر آئے, اس کے بھانجے کو, بھتیجے کو, بہت سارے لوگوں کو, اور پھر اتنا بڑا بھی ظلم ہوا کہ بیوی جو ہے وہاں وہ آپ کے انتقال کر رہی ہے موت کے منہ میں, اور لوگ یہاں مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان آتے ہیں اور خود جیل میں چلے جاتے ہیں اور ان مقدمات کو فیس کرتے ہیں. تو شرم آنی چاہیے اس ملک کے انصاف کو, اس ملک کے انصاف کے نظام کو, کہ ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس اور آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں بلکہ پریشر ڈالتا ہے فارمر چیف جسٹس آف پاکستان کہ ان کو ہر صورت میں تمہیں سزا دینی ہے اپنے سب آرڈینیٹ جج کو, اور کہتا ہے احتساب عدالت کے جج کو کہ وہ بھی سزا 10 سال اور 14 سال دو. بتائیں کہ اس ملک میں اس انصاف کے نظام اگر ایسا ہو, اور کسی کو بھی یہ اگر عمران خان کے لیے بھی ہوتا ہم اسی طرح کہتے, نواز شریف صاحب کے لیے, زرداری صاحب کے لیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے, یا کوئی بھی ایسا شخص جس کو شاید میں بھی ناپسند کرتا ہوں, لیکن اگر یہ ظلم ہو رہا ہوتا تو آواز ضرور اٹھاتے. تو سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اوپر کس قسم کا سیاسی انتقام ہوا, لیکن اس کے باوجود آج پی ایم ایل این ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. یہ حقیقت ہے, یہ میرے کہنے سے نہیں. لوگ کہیں گے کہ یہ پی ایم ایل این کا چمچہ بن گیا, اسپوکس مین بن گیا. بھائی حقائق ہے, بیان کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کیا کیا اور پاورز ہے دیکھیے, میں بتاتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کو مریم نواز جیسی ایک بیٹی ملی ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں. بہت سے ایسے سیاسی لیڈر ہیں جن کے بیٹے اور بیٹی اس پائے کے نہیں ہیں, ان کا بیٹے بھی ہیں میاں نواز شریف کے, لیکن اس پائے کے لیڈر نہیں بن سکے جس طریقے سے مریم نواز نے ثابت کر دیا, ایک بڑا لیڈر بن کر چھوٹی سی اپنی عمر میں, بہت کم ڈیوریشن میں, حالانکہ وہ بہت زیادہ سیاست میں نظر نہیں آئے, ایک دلیر اور باہمت خاتون جو ڈیتھ سیل کو بھی فیس کر چکی ہے اور جان کی دھمکی کو بھی, اس کے باوجود بھی اتنا بڑا انہوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا الیکشن اکیلے کنٹیسٹ کیا ہے. وہ تعریف کے قابل ہے. وہ کوئی اس کو, اور بڑے سے بڑا مرد بھی یہ چیزیں فیس نہیں کر سکتا ہے. تو تعریف تو جائے گی بھائی. ہو سکتا مریم نواز صاحبہ کی بہت سی باتوں سے آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن ان بات سے تو اعتراض دنیا کوئی نہیں کر سکتا. تو سوال یہ ہے کہ ان کو ایک بہت بہادر, نڈر, باصلاحیت اور بہت جلدی اپنے آپ کو لیڈر بنانے والی ایک سیکنڈ لیڈر پی ایم ایل این کو نواز شریف کی بیٹی کی صورت میں مل گیا. تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ اب جو ہے عوام کا بیانیہ ہو گیا. عوام کی بہت بڑی طاقت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی, عوام میں آپ کی مقبولیت ہو گئی. آج جتنے مقبول عوام میں آپ ہیں, پنجاب میں آپ جتنی بڑی طاقت آج بن چکے ہیں, پہلے کبھی نہیں تھے. تو یہ طاقت بھی آپ کو مل گئی ہے. آئیے
دوسرا یہ کہ شہباز شریف جو آپ کے بھائی ہیں، حمزہ شہباز جو آپ کے بھتیجے ہیں، وہ بھی اب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. انہیں توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے کہہ دیا اوور مائی ڈیڈ باڈی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں آپ کو چھوڑنے کے لیے بلکہ آپ کا کندھا، آپ کا بازو بن کے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. چوتھی یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے وہ لیڈر جو سیکنڈ لائن پہ تھے ان کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، کیسز بنایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، کیا کیا کیسز بنائے گئے، ہیروئن تک بنا دیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں، وہ آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اتنی بدترین سیاسی انتقام کے باوجود سیاسی لیڈر پی ایم ایل این کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ آپ کی طاقت ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسی پی ڈی ایم میں جماعت، 9 جماعتیں تو ہیں آپ کے ساتھ لیکن آپ کو اعتماد بحال کرنا ہے. پی ڈی ایم جیسی اسٹریٹ پاور جو اکیلے جب اٹھی تھی تو اس نے ہلا دیا آزادی مارچ پہ، آج وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. مولانا فضل الرحمان مکمل طور پر پی ایم ایل این، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے کہ اسٹریٹ پاور والی جماعت آپ کے ساتھ ہے، جو اگر اکیلے نکل آئے تو حکومت کا پرچے اڑ جائیں اگر اس کی پشت پہ اسٹیبلشمنٹ نہ ہو. اس کے بعد کیا ہے جناب، میڈیا میں اس طرح گلا دبایا ہوا ہے میڈیا کا، اور لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا ہے، لوگوں کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پازیٹیو بیانیے نے یہ میڈیا کو آپ کا سپورٹر بنا دیا ہے. حالانکہ بہت سارے میڈیا جو نیشنل میڈیا میں ہوں گے وہ بول نہیں سکتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی آپ کے اس بیانیے کو اس ملک میں آئین، حلف کی پاسداری، آئین کی عملداری اور ووٹ کے تقدس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یوٹیوب پہ جو لوگ ہیں وہ آپ ان باتوں کے اوپر پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی طاقت ہے کہ خود بخود آپ کی کوئی چاہت نہیں، آپ کی کوئی محبت نہیں، آپ کا کوئی لفافہ نہیں، آپ کی کوئی دین نہیں، بلکہ اصولوں پہ یہ میڈیا آپ کو یوٹیوب میں اور ہر جگہ سپورٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس بیانیے کو سپورٹ کر رہا ہے. کل عمران خان صاحب کے بیانیے کو بھی سپورٹ کیا گیا تھا، آج آپ کے، اور آپ اگر اس بیانیے میں قائم نہیں ہوئے تو آپ بھی گئے، پھر میڈیا آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو میڈیا کی بہت بڑی طاقت بھی آپ کے سپورٹ میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سپورٹ ہوتی ہے تو پھر اللہ کی سپورٹ بھی بن جاتی ہے. اور اب تو عالمی دنیا کے چند ممالک آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اور اب آپ کو بھی ان کی سپورٹ مل رہی ہے. وہ آپ کو اس ملک کا حقیقی لیڈر سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی عوام میں مقبولیت ہوگی وہ حقیقی لیڈر ہوگا. اور اس طرح عالمی سپورٹ بھی اب آپ کے سامنے ساتھ ہوتے جا رہی ہے. یہ تھی چند باتیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.